बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और हमारे साथ हैं असलम परवेज सर। आज नाज़रीन किराम रमजान मुबारक की 18 रोजे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं 19वें रोजे पे। और पाकिस्तान में आज हम सहरी करेंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद। तो हमने सोचा कि हम पहले डिस्कशन करने वाले थे रमजान के बारे से। हमारे प्लान था कि हम डिस्कस करें रमजान के बारे से और आपके साथ भी शेयर करें कुछ बातें और कुछ डिस्कशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ मामला हो गए, हम डिस्कस ना कर पाए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इंशाल्लाह इस हवाले से डिस्कस करेंगे और आपके साथ भी मामला शेयर करेंगे। तो नाज़रीन किराम, रमजान मुबारक क्या कहता है? रमजान क्या है? क्या रमजान सिर्फ रोजे रखने के नाम में या प्यासा रहने का है, या इसके और भी कई मकासद हैं और भी कई फायदे हैं? हम कहते हैं ना कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बिलीव मी नाज़रीन किराम, इसके कई एडवांटेजेस हैं, इसके बहुत ज्यादा ही एडवांटेजेस हैं। अगर हम देखें, इसके हवाले से कोई बहाना नहीं कर सकता है रमजान मुबारक में कि हम रोजे, हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ही बीमार हैं, वो नहीं रोजा रख सकते। लेकिन अक्सरियत ऐसे हैं जो रोजा रखेंगे तो बिलीव मी उनकी जो बीमारी है वो 80 to 90% कंट्रोल में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है वो रोजा रखेगा तो उसके बाद उसका जो ब्लड प्रेशर वो कंट्रोल पे रहेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डॉक्टर की तहकीक हुई है, उसके मुताबिक हम ये बात कह रहे हैं कि अगर जिसको शुगर है और वो रोजा रखता है तो उसकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहेगी। और रोजे के जो फवाइद है नाज़रीन किराम, उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो मोटापा जिसको है, जो जो मोटे लोग हैं, मदद जो सेहतमंद है, उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है ये रोजा। जो सेहतमंद लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है ये रोजा। वो अपनी चर्बी कंट्रोल कर सकते हैं। और नाज़रीन किराम, इसके जो दुनिया ये जो बेनिफिट है ये भी और बहुत ज्यादा है। लेकिन जो सबसे अहम बेनिफिट है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है, वो हमसे हमारा अल्लाह इससे राजी होता है हमसे। हम जब रोजा रखते हैं और जब अफ्तार के लम्हात होते हैं, उस टाइम की जो दुआएं होती हैं अल्लाह फौरन कबूल करता है। अल्लाह फरमाता है, देखो मेरे बंदे एक लुकमा नहीं खा रहे मेरी इजाजत बगैर। तो नाज़रीन किराम, ये दुआएं कबूल होने की लम्हात होते हैं और अल्लाह इसमें बंदों से बहुत ज्यादा राजी होता है। अच्छा सर, असलम परवेज सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि हम रमजान मुबारक में अ, अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह से गुनाहों की तौबा करते हैं। लेकिन वो सर, हम अगर उनके बंदों से भी हम अगर माफ करने का कॉन्सेप्ट रखें, अगर हम देखें अल्लाह से तो हम माफी मांग रहे हैं, अल्लाह से बने अल्लाह हमें गुनाहों को माफ कर दे, हमारी गलतियों को माफ कर दे। अगर नाने जाने अनजाने में कोई अनदर पर्सन से गलती हो गई है, तो क्या हमारा भी ये फर्ज नहीं है कि हम भी उसे माफ करें और अल्लाह हमारे उसके हमसे राजी हो? तो आप इस सवाल से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजा, रमजान, तरावी, सहर, आफतारी सब मुबारक हो तमाम मुस्लिमीन मुस्लिमान, मोमिनीन मोमिनात। बल्कि इस मुकद्दस महीने में अगर आप चारों तरफ अपने देखें तो एक नूर की कैफियत नजर आती है। नजर के लिए जरूरी है कि हम अपने दिल की कैफियत को साफ शफाफ करें और दिल की कैफियत बगैर माफी मांगे, दिल नर्म बगैर माफी मांगे, दिल में नूर बगैर माफी दिए नहीं उतरती। माफी का मतलब क्या है और रमजान का मतलब क्या है? रमजान का मतलब रोकने को है, अपने आप को तमाम हलाल चीजों से रोक कर रखें जब तक रजाए इलाही ना हो। यानी जब उनका एक प्रिस्क्रिप्टेड एक रूल है, बतला दिया गया है कि ये सनसेट, ये सनराइज। माफी का कंसेप्ट याद रखें कि अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह की सिफत अल्लाह की सिफत गफ्फार है। अल्लाह माफ करने वाला है।
انسان میں اللہ نے وہ صفت انسان کو عطا کی ہے کہ انسان اگر دوسروں کو معاف کرے، اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے پاس قوت ہو اگلے سے انتقام لینے کا، اس کے پاس طاقت ہے اپنے سامنے والے کو کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا، پھر جا کر معاف کرے۔ اب معاف کا تعلق دل کے ساتھ اس کے ظاہری عمل سے بھی ہے۔ رمضان سال میں صرف 30 دن کے لیے اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، یعنی رمضان میں ہم ہر چیز سے روزے میں آ جاتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، تمام سوشل بیماری برائی نہیں کرنی، ہر قسم کی بد عہدی نہیں کرنی، وعدے شکنی نہیں کرنی، وعدے وفا کریں گے، سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے۔ یہ روزے کی بنیادی شرط ہے۔ جب ہم شرط پہ آئیں گے تو آگے چل کر زندگی صحیح ہوگی۔ جیسے نماز کے شرط کیا ہے؟ وضو، اور وضو کا شرط کیا ہے؟ پاکیزگی، طہارت۔ ہم وضو کر رہے ہیں لیکن ناپاک ہیں، تو ایسے وضو کو ہمارے سر پہ دے مارا جائے گا۔ ایک اصول بتا دیا رب الکریم نے کہ روزہ رکھو، یعنی بھوکے پیاسے اور ہر وہ چیز جس سے اللہ نے دور رہنے کو کہا ہے، اپنے آپ کو دور رکھو۔ اسلام، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلامی گھروں میں پیدا کیا، اور ساتھ ساتھ اس کا سپلیمنٹری یہ ہے کہ پریکٹسنگ مسلم بننے کا اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمایا، اور ایسے خاندان اور ایسے ماحول میں ہمیں بھیجا جہاں ہم اسلام کے تمام گولڈن رولز پر عمل بآسانی کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ امریکہ میں دیکھیں، ابھی سے کچھ عرصہ پہلے تک لوگ چھپ چھپا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب امریکن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مگر میں بتاؤں، لوگ دنیا میں جو مسلمان ہوتے ہیں کتاب پڑھ کے نہیں، اہل کتاب کو دیکھ کر، نالج لے کر نہیں۔ رول ماڈل ہمیں بننے کے لیے جب ہم بنیں گے تب ہمارے گرد کے لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ روزے میں ہمیں جو دنیاوی فائدہ، سب سے پہلا فائدہ میرے رب اس کا اجر دے گا۔ دس از بیسک بینیفٹ آف فاسٹنگ۔ مگر دنیاوی اعتبار سے آپ جتنا بھی دیکھیں، آپ صحت کا دیکھ لیں، جسمانی، اگر آپ روزہ رکھیں گے آپ ذہنی طور پر اور دماغی طور پر اور جسمانی طور پر مضبوط ہوں گے، اور اس سے بھی بڑی ایک چیز، روحانی طور پر انسان مضبوط ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کے خاندان میں کوئی شخص غریب ہے، روزہ کیا پیغام دیتا ہے کہ ہم حلوہ مارا کھائیں اور خاندان کا کوئی فرد، کوئی ممبر آف آور فیملی کسی بھی بنیادی ضرورت سے محروم رہے، اور ہم خوب مرغن غذا کھا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ روزہ اگر بھوک ہے تو دوسرے کے بھوک کو احساس کرنے کا نام بھی روزہ ہے۔ دوسرے کے پیاس کی شدت کو محسوس کرنے کا نام بھی روزہ ہے۔ اور محسوس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ناول ہم نے پڑھا، ایک اچھی ویڈیو دیکھ لی اور سو گئے۔ محسوس کا مطلب میں اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مگر یہ معاشرہ دوسری طرف، ایک چلتے چلتے میں بات کرتے چلوں، مگر یہ معاشرہ گدھا گیری کو بھی منع کرتا ہے۔ اسلامی معاشرہ
لوگوں کو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کی تلقین کرتا ہے، درس دیتا ہے، سجھاتا ہے کہ لوگوں کو تعلیم دو، لوگوں کو ہنر سکھاؤ، لوگوں کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی شکار کرنا سکھاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ نے چورنگی پہ ادھر ادھر مفت کھانا لگایا، سب لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور معاشرے کے ممبر برباد ہو رہے ہیں، ان کی سوچیں خراب ہو رہی ہیں، وہ جسمانی طور پر لیزی ہو رہے ہیں، ان کے اندر جوش و جذبہ ختم ہو جاتا ہے، ان کے اندر ترقی کرنے کا جو ایک انسان کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے وہ چیزیں خاک میں مل جاتی ہے اگر مفت کا کھانے لگی۔ اور شروع سے اگر ایک بچہ کھاتے 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 جوان ہو گیا، وہ بندے میں محنت کی طاقت، محنت کی قوت، محنت کی امنگ، محنت کی سوچ زیرو ہو جائے گی۔ امریکہ میں ایک سسٹم تھا، اس کو بولتے تھے ہوڈ۔ لوگوں کو پیسے وہ دیتے تھے، لوگوں کو کھانا دیتے تھے، لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو کپڑے دیتے تھے۔ ایک پلاسٹک کارڈ ہوتا ہے، اس میں ہر ایک آدمی کو $200، $1000، $500، $3000، جیسی ورتھ ہے ویسا اس کو دیا کرتے تھے کہ جاؤ اپنے زندگی کی ضرورتوں کو پوری کرو، لیکن خود بھی تعلیم حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی تعلیم دو۔ پوری قوم برباد ہو گئی۔ وہ کالی قوم ہے، ہمارے نیگرو قوم، پوری قوم برباد ہو گئی کیونکہ مفت کھانے کے عادی ہو گئے وہ۔ تو مطلب یہاں پہ بیلنس، روزہ کہتا ہے بیلنس کے ساتھ۔ اسلام ہمارا بڑے وزڈم والا مذہب ہے باسط۔ اسلام عقل، شعور، طور طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ زندگی کا سکھاتا ہے، زندگی کو دیتا ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم دوسروں کے قرض پر پل رہے ہیں 75 سال سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی کرنے کے بجائے آج ہمارا جو بجٹ ہے وہ باہر کے بھیک، باہر کے لون، IMF، ورلڈ بینک اور ایشین اینڈ ادر بینکس ہمیں پیسے دیں گے تو ہم بجٹ اپنا بنائیں گے۔ کیوں؟ 75 سال سے یہی ہوتا آیا کہ اگلے نے میری ضرورت پوری کر دی، ہم نے 50% لندن کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیا اور 50% ادھر ادھر دوستوں کو کھلا دیا۔ نہ ملک ترقی کر پایا، نہ ملک میں رہنے والے عوام ترقی کر پائے۔ روزہ بھی یہی چیز ہے کہ اپنے غریب بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، محلے داروں کا خیال رکھو، لیکن یاد رکھو اس کی عادت کو نہ خراب کر دو، آپ کے خیال رکھنے سے اس کی عادت نہ خراب ہو جائے۔ روزہ اپنا دوسروں کے دکھ درد، بھوک پیاس، تکلیف کو احساس کرنے کا، سیلف تھنکنگ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور سیلف فیلنگ کو ڈیولپ کرنے کا نام ہے۔ آپ پریشانی میں رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی سے نکال دیتا ہے، تو دوسرا کوئی اگلا پریشان شخص جب آپ کے سامنے آئے گا یا آپ سنیں گے کہ دوسرا پریشان ہے، تو آپ اپنے پریشانی کے ایام کو یاد کر کے اس کی پریشانی کو ریموو کریں گے۔ مگر اگر وہ بندہ عادتاً پروفیشنل بیگر ہے تو آپ عقل مند ہونے کا ثبوت دیں۔ مومن عقل مند ہوتا ہے، آپ اس کو موقع دیں کہ وہ بزنس کرے۔ اگر دیکھیں وہ سست ہے تو بزنس بھی نہ کروائیں، آپ اس کو تبلیغ کریں، اور نہیں تو آپ سائڈ ہو جائیں، ورنہ معاشرہ بگڑ جائے گا۔ ایسی جیسے ہمارا پاکستان کا ریاست کا معاشرہ بگڑ چکا، IMF اور ورلڈ بینک کے بھیک لیتے 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 ہم بگڑ چکے ہیں۔ روزے کے بینیفٹ، اللہ کے خاطر روزہ رکھیں اور اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ اللہ کے خاطر لوگوں کو معاف کریں، سب سے پہلے لوگوں کو معاف کریں اگر کسی سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اور آپ لوگوں کو معاف کریں، اور پھر آپ کا ہمارا عمل ایسا ہو کہ لوگ خود سے آپ کے خطاؤں کو معاف کریں۔ جب کسی سے بات کریں مسکرا کر کریں، جب کسی سے بات کریں خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں، جب کسی سے بات کریں دل اور باڈی لینگویج کو اپنی زبان کے ساتھ ساتھ
حرکت میں لائیں، کیونکہ باڈی لینگویج بھی ایک ترجمانی کرتا ہے آپ کی کیفیت کا. جیسے زبان جو ہے وہ آپ کے دل کی کیفیت کو بیان کرنے کا نام ہے، باڈی لینگویج باڈی لینگویج بھی آپ کے دل کی کیفیت کو بیان کرنے کا نام ہے. دوسروں کو معاف کیجیے، مگر ایسا کام ہی نہ کریں کہ آپ دوسروں کو معاف کرنا پڑے، ایسا کام ہی نہ کریں کہ دوسرا ہمیں معاف کرے. اگر کوئی غلط فہمی میں ہے تو آپ احسان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، عقل اور علم کے ساتھ آپ اپنی بات اس تک پہنچائیں. اگر وہ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے. اگر اس کی کوئی چیز آپ نے خیانت کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے زیادتی کی، گالی گلوچ کیا، معافی مانگے، نہ معاف کرے، آپ دل سے اس کو معاف کر دیں کہ اللہ اس کو بھی توفیق دے، اور پھر دوبارہ ہم وہ غلطی نہ دہرائیں جو ہم نے سامنے والے کے سامنے دہرایا ہے. لہذا روزے کے یہ آخری دن چل رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ روزہ رکھیں اللہ کے خاطر، اور اللہ کے خاطر اللہ کے بندوں کی خدمت، کچھ نہیں تو نیک مشورہ دے دیں. اور مشورہ، سب سے پہلے مشورہ آپ دیں محنت کرنے کا. محنت کرو گے تو عظمت پاؤ گے. محنت میں تعلیم بھی ہے، محنت میں ایکسرسائز بھی ہے. جزاک اللہ خیر. بالکل بالکل، ماشاء اللہ آپ نے بہت زبردست بات کی. بالکل ناظرین کرام، جو ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان مبارک، یہ بالکل احساسات کا نام ہے. سر نے بالکل صحیح کہا کہ ہم ایسے چیز پرووائڈ کریں کہ یعنی کہ ہم شکار کرنا سکھائیں. یہ نہیں کہ وہ اسے ہم خود مچھلی دیں تو وہ خود کھائے اور وہ محنت نہ کرے. تو ناظرین کرام، ہمیں ایسا لازمی سوچنا چاہیے. ہماری آپ سے بھی یہی اپیل ہے کہ ہم ایسا کریں کسی کے لیے کہ وہ خود اس قابل ہو، خود وہ کچھ کام کرنے کے لائق ہو. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، کھانا کھلا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو انہوں نے ایسی چھوڑ دیا ہے، وہ آتے ہیں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مستقبل اب یہی ہے کہ ہم نے کھانا کھانا ہے اور گھر پہ جا کر آرام کرنا ہے، آگے کوئی فیوچر نہیں ہے. ہمیں ایسا کرنا ہے کہ ان کو آگے ان فیوچر وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں، صلاحیت پیدا کر سکیں، محنت کر سکیں اور آگے وہ کامیاب ہو سکیں. تو ہمیں اس بات کا ناظرین کرام لازمی خیال رکھنا چاہیے. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بات آپ سے کرنی تھی کہ رمضان مبارک اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں ہم جتنی بھی ایبروڈس میں ہم دیکھتے ہیں، ایبروڈ میں جتنی بھی ادر کنٹریز ہیں، وہاں پر جو فروٹس کی قیمت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن جو ہمارا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پر ایسا کیوں ہے کہ فروٹس اتنی ہائی لیول قیمت جاتی ہے؟ ہم نے اس کی ویڈیو بھی بنائی ہے اور اپنے ویورز کو آگاہ بھی کیا ہے کہ بائیکاٹ کریں، اور الحمدللہ کافی لوگوں نے بائیکاٹ بھی کیا. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں قیمتیں بڑھتی کیوں ہیں؟ ہم دیکھیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا، وہاں پر بھی فروٹس کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں برعکس ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ہم انسان بن گئے، انسانیت نہیں ہمیں ملی. ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمانیت، ختنہ نہیں، مسلمانیت ہم میں نہیں آئی. اس کی بنیادی وجہ ہم معاشرتی طور پر، یعنی سماجی طور پر ہم کرپٹ ہو چکے ہیں. اور اس کرپٹ کی جو بنیادی وجہ ہے، ایک حدیث میں اس سے لنک ہوگا، آپ کو سناؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص حج پہ جا رہا ہوتا ہے، پیدل چل رہا ہوتا ہے، ریگستانی علاقے سے گزر رہا ہوتا ہے، اور وہ دعا کر رہا ہوتا ہے، ربی ربی ربی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کیوں دعا قبول نہیں کرتا؟ اس کا کھانا حرام، اس کا کپڑا حرام، اس کا چشمہ حرام، اس کی ٹوپی حرام، اس کی سوچ حرام،
اس کا خون حرام، اس کی بوٹی حرام. کیسے حرام؟ حرام کی چیز کھائیں گے یا اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو وہ حرام کا لقمے سے جو خون بنے گا کیا وہ حلال بنے گا؟ حرام کے لقمے سے جو خون کے بعد فلش بنتا، فلش گوشت، کیا وہ حلال کا ہوگا؟ جب ہم حلال کھانے لگیں گے، جو ماضی میں ہوا ہمارے بزرگوں نے کیا ان کو بھول جائے، ان کو معافی، ان کے لیے معافی مانگے اللہ سے. ہم ابھی سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہم کو روزہ صبر کرنا سکھاتا ہے. روزہ ہمیں ٹالرنس پاور ڈیولپ کرنے کا نام ہے. تو یا اللہ آج سے حرام نہیں کھائیں گے. یاد رکھیں جھوٹ بولنا بھی حرام ہے. وہ ہم جھوٹ جو ہے وہ ہم سائیکولوجیکل خوراک کھا رہے ہوتے ہیں. ہم بد نظر جو دوسروں کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں یہ بھی حرام کی کیٹیگری میں آتی ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے، کسی کے پاس خوبصورتی ہے، کسی کے پاس عزت ہے، کسی کا نام ہے، ہم حسد کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ میرا رب ناراض ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں حلال نہیں ہے. حلال نہیں ہے تو یقیناً حرام ہے. شیطان خوش ہوگا، رحمان خوش نہیں ہوگا. اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم دوسروں کے بدلنے کی فکر کے بجائے خود کو بدلنے کی کوشش کریں. ہم دوسروں کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ یہ جو سود ہے، یہ جو انٹرسٹ منی ہے، یہ جو مارک اپ ہوتا ہے، یہ اس قدر عام ہوگا کہ اس سے بچنا مشکل ہوگا. یعنی ایک جیسے مٹی والا دھول، ایک ونڈی دیکھا ہے نا، مٹی کے ساتھ ریت کے ساتھ ہوا چلتے ہوئے، کوئی شخص نہیں بچے گا سوائے اس کے نیت کے. اگر نیتاً ہم حلال خور ہیں تو یقیناً ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں گے. ہم دکاندار ہیں تو ہم دکانداری میں خیانت نہیں کریں گے. جتنا خرید کے لایا رمضان کے موقع پہ ہم کوشش کریں گے اس سے 1 روپیہ کم کر کے بیچے. آپ کر کے دیکھیے گا آپ کے رزق میں اللہ خیر و برکت دے گا. انڈے لینے کوئی آیا 1 درجن، آپ 1 عدد زیادہ دے دیں، آپ دیکھیے گا اس کے ثمرات کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے آپ کی رزق میں، آپ کے کاروبار میں برکت دے گا. کنڈے کے بجلی سے بچیں، یہ بھی حرام ہے. یہاں ہم نے دیکھا مسجدوں میں کنڈے لگاتے ہوئے، شرم آتی ہے کہ ہم مسجد میں کنڈے لگا رہے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو جب یہ کہا کہ یار کنڈا لگانا بھی چوری ہے، وہ ہم سے لڑنے لگتے ہیں. یہ تو ہمارا حق ہے، ہم بجلی کا بل دیتے ہیں، اس کے باوجود بجلی چلی جاتی ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ صبر کریں. رمضان روزہ آپ کو صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے. آپ صبر کریں گے آپ پھل پائیں گے. آپ صبر نہیں کریں گے تو وہی ہوگا جو ہمارے معاشرے میں انارکی کی صورتحال، ہمارا معاشرہ انارکی میں مبتلا ہوا ہے. بنیادی طور پہ 2 بات کا خیال رکھیں کہ دوسروں کو تبدیل کرنے سے پہلے خود مثالی بنیں. خود تبدیل کریں اپنے آپ کو. اس کے بعد پھر آپ جب مثالی بنیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی سمد ہے، بے نیاز ہے، وہ آپ میں وہ خوبی پیدا کر دے گا کہ آپ کا معاشرہ ویسا ہو جائے گا جیسا رب چاہتا ہے. یقیناً رب کے اصول پر چلیں گے. روزے کے مکمل جو روزے کے پیچھے جو اس کا اسپرٹ ہے، روزے کے پیچھے جو اس کے مقاصد ہیں، وہ پھر آپ کو نظر آنے لگے گا. ہم دنیا میں گھومتے ہیں، ہم نے یہی دیکھا ہے. ہم عرب وغیرہ میں بھی ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ روزے کے موقع پہ اس سے گھنٹوں پہلے تمام جو ریسٹوران ہے وہ کھانا لے لے، کھاؤ کھاؤ، مفت مفت مفت. اتنی بڑی بڑی مرغیاں آپ کو مفت، کھاؤ. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گداگر بنا رہے ہیں وہ. مجھے بھی دیا،
کھانے کو. میں نے کہا یار میں کھا سکتا ہوں. کہنے لگے آپ دوسروں کو کھلا دو. کیا خوبصورت بات کی. میں آپ کو کھلا رہا ہوں, آپ دوسروں کو کھلا دو. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. بالکل ماشاء اللہ, بہت زبردست آپ نے بات کی. تو ناظرین کرام, یہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ آج ہمارا سمجھے فرسٹ ڈے ہی تھا, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اس حوالے سے آپ سے رابطے میں رہیں گے, آپ کو آگاہ بھی کریں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی, اور آپ مجھے اور اسلم پرویز سر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.